अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद किसाना। आज हमारा हफ्तावार प्रोग्राम वो जो हम लोग करते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, उस हवाले से आज हमने बात करनी है। और आज बात करनी है अफगानिस्तान के हवाले से। और अफगानिस्तान का आपको पता है कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि अजीत डोवल साहब जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो दौरा करके गए हैं 2 दिन का अनअनाउंस्ड। उसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, फिर देखेंगे कि वहां पे उनकी जिन लोगों से मुलाकातें हुई हैं, प्रेसिडेंट अशरफ गनी से लेकर हामिद कारज़ई तक भी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनसे भी, और एनएसए से भी मुलाकात उनकी हुई है, उनकी बाकी लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं। इन द मीन टाइम जब ये बातें हो रही थी, तो उनकी मुलाकात जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ होने के अलावा चाइनीज जो एम्बेसडर हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है एनएसए अफगानिस्तान के साथ। तो ये कोइंसिडेंस था या ये पहले से डिजाइन था इस तरह, ये भी जरा चेक करेंगे। और खास तौर पे ये देखेंगे कि जो अफगानिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है और जो पीस प्रोसेस के हवाले से अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, इस वाले से मुझसे जरा बात करेंगे। सॉरी, आज गला कुछ खराब लग रहा है मुझे। और मेरे साथ मौजूद है जनाब ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेड साहब, ये जो चीजें हैं ये तो हम देखते हैं कि अजीत डोवल का दौरा किस तरह रहा, वो सब कुछ हुआ। लेकिन सबसे पहले जरा मुझे बताएं कि अफगानिस्तान की जो लोकेशन है, उसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो क्या है। और खास तौर पे इस हवाले से कि अभी तक हम जो देख रहे हैं, इसमें हमें आज आज की जो स्टेटमेंट है वो ये आई है कि जो उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कह दिया जी कि हमने अपने जो ट्रूप लेवल है उसको कट डाउन करके 2500 पे ले गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था। तो ड्रॉ डाउन जो है वो तो हो रहा है। तो ये जरा लोकेशन का भी बता दें और इसकी जरा इंपॉर्टेंस बता दें कि जो ड्रॉ डाउन हो रहा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत नवाजिश सर साहब के आपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, अफगानिस्तान की अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन बनती है इसकी। आप ये देखें कि अफगानिस्तान इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 एशियाज, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न एशिया, मिडिल ईस्ट को वेस्टर्न एशिया भी कहते हैं। ईरान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलता है। सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, 3 बॉर्डर्स कम से कम मिलते हैं उसके साथ। फिर चाइना के साथ उसका बॉर्डर मिलता है थ्रू द वखान पेनिनसुला। और फिर पाकिस्तान, सबसे इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान के साथ उसका बॉर्डर मिलता है। तो इस तरह से अफगानिस्तान जो है वो तीनों एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर है। तो इसको स्ट्रेटेजिक टर्म्स में हम कहेंगे कि अफगानिस्तान इज ऑक्यूपाइंग द सेंट्रल पोजीशन इन द रीजन। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है इसको, हाँ, एक और बात ये कि इसको कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दिस इज द राउंड अबाउट ऑफ दिस रीजन, कि आप अफगानिस्तान में आ जाएं तो वहां से बेशक आप वेस्ट एशिया की तरफ चले जाएं, साउथ एशिया की तरफ आ जाएं, या सेंट्रल एशिया की तरफ आप चले जाएं। तो अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? उसमें यह है कि अगर जो भी फोर्स या जो भी पावर अफगानिस्तान में होगी, वो यहाँ पर बैठ के उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो इन तीनों डायरेक्शन में जाना बहुत आसान है। वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया में वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या कहते हैं कि उसको ले जा सकता है। और उसकी स्ट्रेटेजिक रीच जो है वो भी इन तीनों डायरेक्शन में जा सकती है। तो जियो पोलिटिकली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। उसके हिसाब से जियो स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें कि जो भी फोर्स यहाँ पे होगी, अगर उसने अपनी स्ट्रेटेजिक रीच दिखानी है तो उसके जहाज, उसके मिसाइल्स, उसके ड्रोन्स, उसके जो क्या पावर प्रोजेक्शन जो है वो एशिया के तीनों डायरेक्शन में जा सकती है। अफगानिस्तान में बैठकर ईरान के ऊपर अपना वो जो है स्ट्रेटेजिक रीच उसकी वहाँ पहुंचती है, सेंट्रल एशिया में पहुंचती है और साउथ एशिया में पहुंचती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जियो इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर बैठकर अफगानिस्तान में आप जितने भी फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स हैं मिडिल ईस्ट के और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के, जितने मिनरल्स हैं मिडिल ईस्ट के, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के, अफगानिस्तान के अपने, जो कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि कुड बी एनीवेयर बिटवीन 1 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स। फिर बलूचिस्तान, रिकोडेक, सैंदक और उसके अलावा बेशुमार पाकिस्तान के इसी इलाके में जो हमारे रिसोर्सेज हैं मिनरल्स के, ये सब के सब उसकी ओवरसाइट के अंदर है। तो जो भी कुव्वत अफगानिस्तान में आजकल के ज़माने में बैठेगी, उसको ये तमाम एडवांटेजेस मिलेंगी जस्ट बाय ऑक्यूपाइंग अफगानिस्तान।
اب سوچنا یہ ہے کہ اب کیا امریکہ واقعی ایک اتنی جیو پولیٹیکلی، جیو اسٹریٹجیکلی، جیو اکنامکلی امپورٹنٹ پوزیشن کو چھوڑ دے گا؟ اور اگر وہ چھوڑ دے گا تو پھر اس کے بعد افغانستان یا اس علاقے میں پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ابھی ہم جیسے آپ یہ جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں کہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا، یہ تو خیر ہمیں تھوڑا سا ڈرا ڈاؤن کے تو دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے پرنسپلی یہ چیز تو طے کر لی کہ ٹروپس لیول جو ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے، اور جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی جو ہوتا ہے کہ جی اینڈ لیس وار جو ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن جو پریزنس ہے، جو اپنی پریزنس جو کہ بائیڈن صاحب جو ہمیشہ سے ایڈوکیٹ کرتے ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ٹروپس لیول کو کم کریں، اپنے انٹیلیجنس اپریٹس جو ہے اس کو زیادہ بڑھائیں. تو وہ پریزنس مکمل کی تو اگر دیکھا جائے تو وہ مکمل طور پہ تو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اگر ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ چائنا کا انفلوئنس بھی وہاں پہ بڑھ رہا ہے، اور جو کہ بڑھ رہا ہے، اور ان کی انویسٹمنٹ وہاں پہ بڑھ رہی ہے، اور چائنا کا جو سٹیک ہے وہ واخان کوریڈور جو آپ نے بات کی ہے وہ بھی ان کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے ہماری انفلٹریشن ہو رہی ہے سنکیانگ میں. تو جو بدخشاں کا پورا پروونس ہے اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر وغیرہ بھی ڈیولپ کیا جائے. تو اس لحاظ سے تو امریکن جانے کو میرا نہیں خیال کہ تیار ہوں گے. دیکھیے اس میں ابھی جو فی الحال اس ریجن کی جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے وہ اٹس ان اسٹیٹ آف فلیکس، چینج ہو رہی ہے. اور چینج اس لیے ہو رہی ہے کہ کیونکہ یو ایس کی جو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، وہاں پہ نئے پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں. اب آپ نے بات کی پریزیڈنٹ بائیڈن کی، تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ بائیڈن کے پاس بنیادی طور پر 3 آپشنز اویلیبل ہیں اس وقت. سب سے پہلی آپشن تو یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو وڈرال کا پلان ہے اس کو ہی وہ فالو کریں. اور یہ ہے کہ وہ پلان کیا تھا کہ بائی 1 مئی 2021 تک وہ تمام کے تمام جو ہیں اپنے جو فوجی ہیں وہ افغانستان سے نکال کر لے جائیں گے، ان کے الائز بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے. اور اس وقت تک وہ یہ امید کرتے ہیں کہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے وہ کامیاب ہو گیا ہوگا، اور ایک نئی گورنمنٹ جو ہے وہ افغانستان میں آ گئی ہوگی. مگر ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ایک دم سے ایسے چلے جاتے ہیں اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں ٹل مئی 2021 تک تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ افغان پیس ڈائلاگ جو ہے وہ کسی فائنل کلوجر تک پہنچے گا یا کسی نتیجے تک پہنچے گا. ابھی بھی آن ہولڈ پہ چلا گیا نا، جی ابھی بھی ہولڈ پہ آ گیا نا، ابھی بھی کوئی بات تو نہیں ہو رہی ہے. ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن آ کے وہ کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پر یہ پریزیڈنٹ بائیڈن یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جی کہ ہم نے وڈرا کرنا ہے اور مئی 2021 تک ہم سارے واپس چلے جائیں گے، تو اس کے امپیکٹ بہت زیادہ ہوں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریجنل کنٹریز جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے ایک رسپانسبل قسم کا وڈرال کرے اور ایک ایسا افغانستان پیچھے چھوڑ کر جائے جو کہ ایٹ پیس ہو ود اٹ سیلف اینڈ ود دا ریجن. وہاں پہ ایک گورنمنٹ موجود ہو اور جو کہ جس کی ریٹ پورے افغانستان میں پھیلی ہوئی ہو. لوگ اس تمام جو ہے تمام لوگ جو ہیں وہ تمام جو ایتھنک گروپس جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کریں، اور ٹیررزم کے جو وہاں پہ گروپس جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے پیسیفائی ہو گئے ہوں. تو اگر یہ سچویشن وہاں پہ کریٹ ہوتی ہے تو پھر تو ریجنل کنٹریز لائک چائنا، رشیا، ایران، پاکستان وہ یہ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. مگر یہ اتنے کم ٹائم میں ہونا تقریباً ناممکن ہے. اگر یہ وہ ہوتا ہے کہ وہ واپس چلے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ خوش تو طالبان ہوں گے، کیونکہ ان کو پھر وہ اپر ہینڈ مل جائے گا اور وہ ممکن ہے کہ وہ کابل کے اندر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہ قبضہ کر لیں. نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ہی پیٹریفائڈ ہو جائے گی، کیونکہ امریکن سپورٹ اور ان کے الائز کی ملٹری سپورٹ کے بغیر تو وہ سوائے کابل کے اس کے علاوہ کہیں پہ بھی ان کا اثر اور رسوخ نہیں ہے، ان کی ریچ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے کہ جو ایک اتنی بڑی قوت جو ہے امریکن اور ان کے الائز جو ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں گے. ہندوستان جو ہے وہ میرے خیال میں زیادہ خوش اس بات پہ ہوگا کہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز رہے گا، وہاں پہ کوئی امن نہیں ہے. اور اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہے تو اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا پاکستان کے اوپر کہ پاکستان بھی ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا، اور یہ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں ان کو اب روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو یہ دھڑا دھڑ پاکستان کے اندر اپنے حملے جاری رکھیں گے. تو میرے خیال میں اگر پریزیڈنٹ بائیڈن اپنی یہ والی آپشن اختیار کرتے ہیں تو کبھی امکان ہے کہ افغانستان بلکنائز ہو جائے گا، یہ ایتھنک اور جو لنگوسٹک اور سیکٹیرین گروپس میں بڑھ جائے گا،
وارلارڈس کا جو اپنے اپنے سفیر آف انفلوئنس جو ہیں وہ وہاں پہ اپنی حکومتیں قائم کر لیں گے, اور ایک بالکل کیا کہنا چاہیے کہ افغانستان ول امپلوڈ, انارکی آ جائے گی اس کے اندر. ہاں تو یہ اچھا, جو لیکن جو ابھی آپ سچویشن بتا رہے ہیں برگیڈ صاحب, اس میں تو ابھی بھی آپ دیکھیں ایز وی اسپیک آج بھی وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں, جو وائلنس ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, طالبان کے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں اور طالبان کے اوپر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں, کل کی بھی خبریں دیکھیں تو کئی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس میں, اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو جو اینارکی کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو ابھی بھی ایک لیول پہ تو ابھی بھی موجود ہے. مگر اگر یہ بائی مئی 2021 اگر یہ وڈرا کر جاتے ہیں اور کوئی بیلنسنگ فورس نہیں رہ جاتی وہاں پر ود ان افغانستان, تو یہ انارکی جو ہے یہ تو بہت کم ہے, اس سے کئی گنا زیادہ انارکی آ جائے گی اور کیوس آ جائے گا. جیسے ایز اے سیڈ کہ افغانستان ول امپلوڈ اینڈ بلکنائز انٹو مینی پارٹس. تو یہ جو ہے یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے, مطلب کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ افغانستان کا یہ حال. پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے جو دوسری آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل وڈرا نہیں کرتے اور پینٹاگن کی بات مانتے ہیں اور ایک اور سرج آف ٹروپس کرتے ہیں, زیادہ فوج لے آتے ہیں اندر, اور وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہم نے بات کی کہ ان کو اتنے زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں افغانستان کے اندر بیٹھنے کے, تو ہم یہ ایڈوانٹیجز لوز نہیں کریں گے اور ہم یہاں پہ اپنی جو پریزنس ہے اس کو قائم رکھیں گے. اگر وہ یہ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو جو اس بات پہ اعتراض کریں گے وہ تو آپ کے ریجنل کنٹریز ہیں, چائنا, رشیا, ایران اینڈ پاکستان. they do not want a foreign force in افغانستان. اس کے بعد طالبان جو ہیں وہ سب سے زیادہ ناراض ہوں گے اور پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ وہ پیس پروسیس سے باہر نکلیں گے اور اپنی جنگ دوبارہ شروع کر دیں گے. اور وہی جو کیا کہتے ہیں ایک سول وار ٹائپ اور ایک انسرجنسی کی جو ایک سچویشن ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی. نیشنل یونٹی گورنمنٹ آف پریزیڈنٹ اشرف غنی ول بی ویری ہیپی. وہ تو چاہیں گے کہ امریکنز وہاں پہ رہیں اور ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ چلتی رہے. اور جو ہے ٹیررسٹ جو وہاں پہ گروپس موجود ہیں وہ یہی کہیں گے کہ بھئی جب تک یہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کرتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ وہیں پہ رہیں. اگر وہاں پر امریکن اور ایلائز کی ایک اور سرج ہوتی ہے ٹروپس کی اور وہ ٹیررسٹ گروپس کے خلاف کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ ان کو پھر پسند نہیں آئے گی. انڈیا بھی اس بات پہ خوش رہے گا کہ ہندوستان وہاں پہ موجود ہے, نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. تو اس کے جو بیسز ہیں وہاں پہ افغانستان میں جہاں سے وہ ٹیررسٹ گروپس پاکستان میں لانچ کرتا ہے وہ سسٹم اور وہ سلسلہ جاری رہے گا, اور اس کے جو فورن پالیسی اس کے چانسز کتنے ہیں آپ کو لگتا ہے اس طرف جانے کے, اس آپشن کو لینے کے پریزیڈنٹ بائیڈن کے چانسز ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا, ایک تو یہ کہ جانی نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے امریکہ کا, مالی نقصان دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہو چکا ہے. $4 بلین a month کا خرچہ جو ہے ان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. تو وہ کیسے افورڈ کریں گے کہ مزید 1-2 سال کے لیے یا فار دیٹ میٹر جتنا بھی وہ چاہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ he will take this option؟ اب یہی بات ہے جو ایکچولی جو آپ نے بات کی وہ is the third option that is available to President Biden. اور تھرڈ آپشن یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی اور کام کریں, وہ اس سارے پروسیس کو 1 سال کے لیے, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 1 سال کے لیے ڈیلے کرتے ہیں سارے پروسیس کو تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اس کے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے اس کو آپ اتنا ٹائم اور دے رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں, کیونکہ ان کے جو پوائنٹس انہوں نے ڈسکس کرنے ہیں اور جن باتوں پہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ بہت ہی انٹریکٹیبل قسم کے پوائنٹس ہیں, اور ان کے اوپر بحث ہونا اور ان کے اوپر ماننا, کمپرومائز کرنا دونوں سائڈس کو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو تھوڑا ٹائم مل جائے گا کہ وہ اس پروسیس کو آگے تک لے کے جائیں اور کسی ایک اچھے نتیجے تک پہنچ سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی اس بات سے خوش رہیں گی کہ چلو ایک اسٹیبلائزڈ قسم کا پروسیس جاری ہے, اور اس کے آخر جو اینڈ اسٹیٹ جو اس کی ہوگی اس میں امید یہ کی جا سکتی ہے کہ افغانستان میں ایک نئی گورنمنٹ ہوگی اور اس کی ریٹ جو ہے پورے افغانستان میں ہوگی, اور وہ جو اس کی اکانومی بھی شاید تھوڑی سی بہتر ہوگی اس وقت. طالبان جو ہے جب تک ان کو یہ گارنٹی رہتی ہے یا یہ امید رہتی ہے
کہ ایٹ دی اینڈ آف دا پیس پروسیس وہ حکومت میں آ جائیں گے, وہ بھی اس پروسیس کے ساتھ میرے حال میں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں گے. نیشنل یونٹی گورنمنٹ بھی اس کے کوئی اتنے زیادہ مخالف نہیں ہوگی, کیونکہ ان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو 1 سال اور مل جاتا ہے, اور اس میں وہ اپنے جو ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں ان کو بھی وہ اور سیکیور کر سکتے ہیں. اور ٹیررسٹ گروپس جو ہے ان کا وہی مسئلہ ہے کہ جب تک ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا وہ اپنا ٹائم جو ہے بائٹ کریں گے اور انتظار میں رہیں گے کہ جو بھی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اس کو اسٹڈی کر کے کہ وہ پھر کس طرح سے اسے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. اور انڈیا بھی اس بات سے خوش ہے کیونکہ حالات چینج نہیں ہوتے ہیں, اس کو 1-1.5 سال اور مل جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے سوائل کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر اپنے حملے جاری رکھے. تو یہ ایک ایسی آپشن لگتی ہے جس کے تحت جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہیں ان سب کے کسی نہ کسی طرح سے انٹرسٹ جو ہے وہ سیکیور ہو رہے ہیں. اور میرے خیال میں اگر پریزیڈنٹ بائیڈن شاید سال ایکسٹینڈ کر دیں, 6 مہینے ایکسٹینڈ کر دیں, اور مگر ایک ڈیفینیٹ اینڈ ٹائم لائن دیں کہ فلاں تاریخ تک یہ تمام معاملات پورے ہوں اور اس کے بعد ہم ودرا کر جائیں گے, تو ایک رسپانسبل ودرال. اینڈ اف پریزیڈنٹ بائیڈن شوز رسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ, تو افغانستان سے یہ تمام جو معاملات ہیں بہت احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں, اور ریجن بھی اسٹیبلائز رہے گا. آپ نے ورڈ یوز کیا ہے کہ رسپانسبل ودرال, میرا خیال ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ آپ نے یوز کیا ہے, کیونکہ اگر یہ رسپانسبلی نہیں ہوتا تو اس کے آپ نے بتایا کہ اینرکی بھی ہو سکتی ہے اور بہت شدید معاملات جو خراب ہو سکتے ہیں. اس کا جی پلیز. اس میں سب سے جو ہے بیسٹ ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ جب سوویت یونین کا ودرال ہوا تھا اس کے بعد امریکہ نے سیدھا اپنے ہاتھ جھاڑے اور وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے, اور جو اس کی آفٹر سوویت ودرال کی آفٹر میتھ جو تھی اس کو یہ مینجمنٹ جو تھی وہ پاکستان بھی چھوڑ دی, اور پاکستان کے اوپر جاتے ہی انہوں نے اکنامک اور ملٹری سینکشنز لگا دیے. وہ جو گلین اور پریسلر امینڈمنٹ اور گلین امینڈمنٹ اور سمنگٹن امینڈمنٹ لگا کر پاکستان کے اوپر اکنامک اور ملٹری سینکشنز لگا دی, اور پاکستان سے وہ کیپیسٹی ہی لے لی جس سے وہ سارے آفٹر میتھ کو وہ مینج کر سکتا تھا, اور اس کا نتیجہ پاکستان ابھی تک بھگت رہا ہے. تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کا اس میں انٹرسٹ یہ ہوگا کہ اٹ ہیز ٹو بی اے ویری ویل مینجڈ اینڈ اے ویری ریسپانسبل ودرال آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اٹس الائز فرام. لیکن اس میں برگیڈ صاحب ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ہے انڈیا کا, جس کا آپ نے 1-2 دفعہ تھوڑا سا اشارہ بھی کیا. ہم نے دیکھا کہ نارملی اس طرح نہیں جاتے وہاں پہ ان کے لوگ, جس طرح کہ ابھی یہ وہ اجیت دوول صاحب گئے ہیں اور وہاں پہ ان اناؤنس وزٹ کیا ہے, 2 دن کا وزٹ کیا ہے. پریزیڈنٹ اشرف غنی کو ملے ہیں, فارمر پریزیڈنٹ حامد کارزائی کو ملے ہیں, NSA کو ملے ہیں, اور اس طرح باقی لوگوں سے ملتے رہے, اور 2 دن انہوں نے وہاں پہ NDS کے لوگوں سے مل کے کاروائیاں کی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس پوری صورتحال میں صرف ایک ملک ہے جو کہ اسپوائلر کا جو رول ہے وہ پلے کر سکتا ہے, جو جس کی سٹیکس اس میں یہ انوالو ہیں کہ جتنا وہاں پہ وائلنس ہوگی, جتنی وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ نہیں آ سکے گی, اس طرح کی گورنمنٹ رہے گی تو ان کی سٹیکس وہاں پہ قائم رہیں گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو رول ہے اس کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے اس وقت امریکہ کو یا پاکستان کو, فار دیٹ میٹر؟ دیکھیں اگر ہم مطلب اس کو ریئلسٹیکلی دیکھیں تو فرینکلی آئی تھنک انڈیا ہیز نو رول ان افغانستان, اس کا 0 رول ہے. اور ابھی جو ساری جو وزٹ اجیت دوول صاحب نے کیا میرے خیال میں جسٹ فشنگ اراؤنڈ فار اے رول ٹو پلے ان افغانستان. اب یہ دیکھیں کہ افغانستان کے سارے پیس پروسیس میں سب سے پہلی بات اگر ہم دیکھیں کہ طالبان کو امریکہ کے ساتھ بات چیت کرانے کے لیے, میز پہ لانے کے لیے پاکستان نے سارا رول ادا کیا ہے, انڈیا واز نو ویئر. پھر جتنے بھی پروسیسز ہوئے ہیں چاہے وہ ماسکو میں ہوئے ہیں یا بیجنگ میں ہوئے ہیں, جہاں پہ بھی ہوئے ہیں, اس میں جو مین جو رول ادا کیا ہے ان افغان طالبان کو وہاں تک پہنچانے میں وہ پاکستان کا رول رہا ہے. اب بھی جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان دا لاسٹ فیو منتھس افغان طالبان کی لیڈرشپ پاکستان آ چکی ہے, عبداللہ صاحب پاکستان آ چکے ہیں, ابھی ان کے استاد کریمی خلیلی وہ ابھی ہو کر گئے ہیں, اس سے پہلے حکمت البدین یہاں پہ آ گئے ہیں. تو یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کابل جا کر وہ مل آئے ہیں پریزیڈنٹ اشرف غنی سے بھی. تو پاکستان کے نے بہت زبردست پالیسی اختیار یہ کی ہے کہ اب نہ صرف یہ کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ ان کو انگیج کر رہے ہیں, وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کو بھی انگیج کر رہے ہیں. تو افغانستان کو اکراس دا اسپیکٹرم پاکستان نے اب انگیج کیا ہے. امریکہ کے ساتھ پاکستان نے ابھی دے آر آن دا سیم پیج ایز فار ایز دا پیس پروسیس از کنسرن.
تو پاکستان کا ایک بہت فلسم رول ہے وہاں پر. ہندوستان کا جو وہاں پر جانا ہے، ان سب لوگوں سے ملنا ہے، میرے خیال میں تو سوائے اس کے کہ وہ کوئی رول تلاش کرنا چاہ رہے ہیں اپنے، نہ وہ پیس پروسیس کا حصہ ہیں، نہ وہ میرے خیال میں جو اس کے آفٹر میتھ ہوگی اس کی مینجمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بننے کے لیے پاکستان، چائنا، ایران، رشیا یہ پہلے سے ہی موجود ہیں. اور انڈیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے ڈائریکٹ نیبر آف افغانستان، تو ڈائریکٹلی وہ افغانستان کے ساتھ لنک نہیں ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کو وایا جانا پڑے گا عربین سی اینڈ ایران، اور اس طرح سے گھوم پھر کر جانا پڑے گا وہاں پر. تو میرے خیال میں انڈیا ہیز، جیسے آپ نے کہا کہ اسپوائلر کا ہی رول ادا کر سکتے ہیں. انڈیا کے انٹرسٹ میں یہ ہوگا کہ یہی صورتحال جو ہے یہ یہاں پر افغانستان میں رہے، اور جتنا کیوس ہوگا، جتنا کنفیوژن ہوگا، اتنا اس کے لیے را اور این ڈی ایس کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں اور وہ پاکستان کے خلاف اس سچویشن کو استعمال کریں. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ افغانستان میں ہندوستان کا آنا جو ہے اس میں اینٹی پاکستان جو اس کا جو ان کی اپروچ جو ہے، اٹ از مور اینٹی پاکستان دین پرو افغانستان. وہ پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بجائے ایسے کہ جس کا افغانستان کو زیادہ کوئی اسے فائدہ پہنچائیں وہ. تو یہ ان سے اب ہو نہیں رہا ہے، اور ان کو جو سب سے بڑا میرے خیال میں جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو نئی گورنمنٹ آتی ہے اس میں ڈومیننس اور میجورٹی جو ہے وہ افغان طالبان کی ہوتی ہے، اور وہ ان کو افغانستان کی سوئل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیتے، تو ان کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے، جو $2 بلین انہوں نے انویسٹ کیا ان کے انفراسٹرکچر میں، اور پیچھے ابھی تقریباً کوئی $80 ملین انہوں نے اور کوئی پرومس کیا ہے ان کو انویسٹمنٹ کا، وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا. تو ان کے لیے سوائے اس کے کہ وہ ایک اسپوائلر کا رول ادا کریں کہ اس پیس پروسیس کو اس وقت تک نہ ہونے دیں جب تک ممکن ہو، اسی لیے وہ یہ سب لوگوں سے مل رہے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی رول ہمیں مل جائے. ایک اور چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ اجیت دوول نے بھی جا کے ملاقات کی ہے حامد کارزئی سے. اچھا، آج بھی حامد کارزئی کی ملاقات ہوئی ہے امریکن ایمبیسڈر سے اور چارشی افیئر کے ساتھ. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا رول ان کو دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکنز کی طرف سے کہ اگر اشرف غنی کی حکومت چلی بھی جاتی ہے یا طالبان بھی آتے ہیں تو بیچ میں کوئی اس طرح کا انٹرلوکیٹر ٹائپ کا کوئی بندہ بیچ میں لایا جائے جو کہ طالبان کی گورنمنٹ پوری طرح اس طرح نہ فنکشن ہو سکے؟ دیکھیے اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیے. حامد کرزئی صاحب ہیز آلویز بین لوکنگ فار اے رول ان افغانستان، اور وہ بڑے جی اور وہ بہت انفلوئنشل پولیٹیشین ہے وہاں پہ، اور وہ میرے خیال میں کسی بھی نئی وہ اس میں حکومت میں وہ آنا چاہیں گے ڈیفینیٹلی. اور بھی جو خبریں افغانستان سے آ رہی ہیں ایکسکیوز می، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکنز ایک انٹرم گورنمنٹ لے آئیں اس کے اندر کابل میں، اور وہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ سارے پیس پروسیس کو آگے لے کر چلے. اور وہ اگر کوئی انٹرم گورنمنٹ ایسی آتی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ حامد کرزئی صاحب کا بھی کوئی رول ہو، یا ہو سکتا ہے حامد کرزئی صاحب وہ ایسا کوئی رول تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک خبر یہ بھی ہے کہ طالبان کے کچھ لوگ پریزنٹ گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہی کوئی ایسی انٹرم گورنمنٹ بن جائے جو کہ سارے پیس پروسیس کو لے کر آگے چلے. جو اگلی جو اگر ہم باتیں کرتے ہیں ایسے پیس پروسیس کی، تو اس میں 3-4 بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو ریزالو کرنا بہت مشکل ہے، اور وہ اتنے آسانی سے ہوں گے نہیں. تو یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے ایک انٹرم گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جو کہ بائی دا وے دی امریکنز ہیو ڈینائڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کام نہیں کر رہے، مگر لیٹس سی ہاؤ تھنگس ڈیولپ دیئر. ٹھیک ہے. اچھا برگیڈ صاحب، اس میں ایک اور چیز مجھے ذرا بتائیں کہ جو رول آف چائنا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی ایک تو ظاہر ہے کہ لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں. چائنیز ایمبیسڈر کی بھی ملاقات ہوئی ہے ادھر اشرف غنی کے ساتھ بھی اور این ایس اے کے ساتھ بھی، اور ظاہر ہے کہ ان کی اپنی سٹیکس بھی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر واخان والا سلسلہ جو ہے وہ بھی انہوں نے ہینڈل کرنا ہے تو وہ بھی یہی طریقہ ہے کہ وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ ہے، طالبان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو انٹر افغان ڈائلاگ بھی ہوا تھا اس میں بھی چائنیز کا ایک بہت بڑا رول تھا جس طرح پاکستان کا تھا. تو اس میں چائنا کے رول کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
देखिए इसमें एक बात, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक एक बात हमें सबको समझनी चाहिए, वो ये है कि हम नॉर्मली जो परसेप्शन जो है वो ये है कि अफगान तालिबान और टेररिस्ट और नेशनल यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अच्छे लोग हैं, मगर लोग ये भूल जाते हैं कि अफगान तालिबान आर अफगान्स, दे आर ऑल्सो अफगान्स, वो अफगान नेशनल्स हैं, और उनके तय वो एक ऑक्यूपेशन फोर्स के खिलाफ अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो ये अगर कहते हैं लोग कि अफगान तालिबान जो है वो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या क्या हैं, उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो भी अफगान है और वो अपने हिसाब से वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो एक ऑक्यूपेशन फोर्स को अपने मुल्क से बाहर निकालना चाहते हैं। उनके नज़दीक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है जैसे कि अब जिसको बाकी सब लोग एज ए गवर्नमेंट मानते हैं कि वो समझते हैं कि वो प्रॉक्सीज हैं ऑक्यूपेशन फोर्सेस के। तो ये एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि दोनों साइड्स अफगान हैं, एनी साइड विच इज सपोर्टिंग द अफगान तालिबान वो अफगानियों को ही सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे। अब हम आते हैं चाइना के ऊपर। चाइना के ऊपर जो सबसे बड़ा चाइना का जो टेररिस्ट टाइप जो थ्रेट है, दैट कम्स फ्रॉम द ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM, जो कि सिंकियांग के लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। और वो लोग जैसे आपने खुद कहा वो वखान पेनिनसुला के थ्रू अफगानिस्तान में वो आए हुए हैं, वहां से वो जाकर सिंकियांग में कार्रवाइयाँ भी करते हैं। तो चाइना डेफिनेटली वांट्स के वो वखान पेनिनसुला का बदख्शां प्रोविंस जो है उस जगह से ये सारा का सारा जो रूट जो है या इनग्रेस जो वहां से होती है वो खत्म हो जाए, और उनका एक तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। दूसरा इंटरेस्ट उनका ये है कि अफगानिस्तान से जो भी फॉरेन फोर्सेस जो हैं, अमेरिका है और उनके एलाइज जो हैं, वो वहां से चले जाएं, मगर जैसे हमने बात की कि एक रिस्पॉन्सिबल किस्म का विड्रॉल हो ताकि अमन कायम रहे और कोई उनके बॉर्डर्स के ऊपर डिस्टेबलाइजेशन ना हो। तीसरा जो उनका इंटरेस्ट ये है कि जब यहाँ से ये सारी फोर्सेस चली जाती हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका का हमें सबको मालूम है कि अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो BRI से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से काफी खाइफ हैं। अब और BRI अब कहाँ से गुजर रहा है? सेंट्रल एशिया से गुजर रहा है, पाकिस्तान से CPEC गुजर रहा है। अगर ये लोग अफगानिस्तान में बैठे रहते हैं तो वहां से पाकिस्तान का CPEC और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से जाता हुआ BRI के नेटवर्क, ईरान के अंदर जो मुतवक्के $400 बिलियन की जो है चाइनीज इन्वेस्टमेंट, सब की सब अमेरिकन ओवरसाइट के अंदर रहती है। तो अगर अमेरिका यहाँ से चला जाता है और अफगानिस्तान पीसफुल हो जाता है तो जो चाइना का जो BRI एंड CPEC का जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत आसानी से और बहुत आसान तरीके से पाया तकमील तक पहुंच सकते हैं। और अगर हिंदुस्तान या अमेरिका ये यकीन करते हैं कि अफगानिस्तान बिल्कुल डिस्टेबलाइज रहे तो फिर उसके लिए जारी बात है कि उसके इफेक्ट जो हैं वो BRI और CPEC के ऊपर बहुत बुरे होंगे। हाँ। तो ये चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है उसके अंदर। और अगर जो भी फोर्स बैठी हुई है वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, अगर वो वहां से चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर CPEC को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान में बैठकर और वहां से टेररिस्टों को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करके और CPEC को डिस्टर्ब करना, डिले करना या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना आसान है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत आती है मिलकर ये एक एवेन्यू जो है टेररिज्म का, इसको हम बंद कर देते हैं तो CPEC बेइंतहा महफूज हो जाएगा। और जब CPEC महफूज होगा तो जाहिर बात है कि फिर BRI और चाइनीज इंटरेस्ट जो है वो भी सिक्योर होंगे। अल्लाह करे ऐसा हो सके। ब्रिगेड साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरी जाती ओपिनियन ये है कि जितना आपने अच्छा सिनेरियो क्रिएट किया है, ये जो हमारे दुश्मन है वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये सिनेरियो जो है वो वाकई हकीकत में तब्दील हो सके। वो कुछ ना कुछ स्पॉयलर्स का रोल जो है वो प्ले करते रहेंगे। और ऑब्वियसली अभी जब प्रेसिडेंट बाइडेन आएंगे तो हम देखेंगे कि जो चाइना के ऊपर अमेरिका की पॉलिसी है वो कितनी बदलती है, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखेंगे तो फिर चाइना की पॉलिसी के ऊपर जो इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो वही फिर आके लोकल लेवल पे भी पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा, हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। ब्रिगेड साहब आपको बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।